नज़्म है दर्रे खैबर और इसके शायर हैं हफीज जालंधरी। पहाड़ों में आमदो रफ्त का कुदरती रास्ता दर्रा कहलाता है। दर्रा खैबर पेशावर से चंद मील की मुसाफत पर है। ये दर्रा एक मुकाम पर इंतहाई तंग हो जाता है और यही वो जगह है जहाँ से पहाड़ों की चोटियों पर छुपे जंगजू लश्कर पर कयामत बर्पा करते थे। तारीख में इसे बड़ी अहमियत हासिल है। इस रास्ते से फातिहीन आए। इस मुकाम पर एक मेहराबी दरवाज़ा बनाया गया है जिसे बाबे खैबर कहते हैं। बाबे खैबर इस दर्रे से गुजरने वाले हमला आवरों और हुक्मरानों की इस पर तफसील दर्ज है। बाबे खैबर के नज़दीक एक जिरगा हॉल भी मौजूद है जहां कबायली नुमाइंदों के इजलास मुनक्किद हुआ करते थे। कायद-ए-आज़म 3 दफ़ा दर्रे खैबर का दौरा किया। आखिरी बार 1947 में कायद-ए-आज़म दर्रे खैबर आए तो उन्होंने कबायली अवाम पर पूरे एतमाद का इजहार करते हुए कबायली इलाकों से फौजें वापस बुला ली। दुनिया के कोने कोने से सयाह दर्रा खैबर देखने के लिए आते हैं और इस तरह ये तारीखी मुकाम हमारे मुल्क की तरक्की में भी अपना किरदार अदा कर रहा है और बहुत सी तारीख और कामयाबियों को, फतह को अपने अंदर कहानियों को समाये हुए है। अब चलते हैं अशार की तरफ। न इसमें घास उगती है न इसमें फूल खिलते हैं, मगर इस सरजमीन से आसमान भी झुक के मिलते हैं। कड़कती बिजलियों की इस जगह छाती दहलती है, घटा बजकर निकलती है, हवा थर्रा के जलती है। शायर कहते हैं कि दर्रे खैबर की सरजमीन पर घास और फूल नहीं उगते, लेकिन ये जगह इंतहाई ऊंचाई पर है। लगता है कि आसमान भी इसे झुक कर मिलता है। जब बिजली चमकती है, बादल छाते हैं, हवा चलती है तो इंसान का सीना डर सा जाता है, दहल सा जाता है। हफीज जालंधरी कौमी तराने के न सिर्फ खालिक थे बल्कि आपके कलाम में जज्बात और तरन्नुम जैसी खूबियाँ पाई जाती हैं। पहली बार उर्दू में गीत हफीज जालंधरी ने लिखा और हिंदी बहर को बड़ी खूबसूरती से अदा किया और हिंदी बहरों को उर्दू में बड़ी कामयाबी के साथ राइज किया। ये आपके उन कारनामों में से है जो कि काबिले तारीफ हैं। दर्रे खैबर एक तारीखी नज़्म है, एक तारीखी मुकाम पर लिखी गई और अपने अंदर बहुत सी दास्तानें रखती है। हफीज जालंधरी दर्रे खैबर की मंजर निगारी करते हुए लिखते हैं कि अगरचे ये दर्रा तवील पहाड़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल है, एक वीरान और बंजर इलाका है। ये कोई ऐसी सरसब्ज शादाब जगह नहीं जहाँ पर घास या सब्जा हो, और ना ही ये ऐसी जगह है जहाँ दरख्त, सायेदार फूल और चमन हो। ये सब पथरीली जमीन है, लेकिन इसके ऊंचे पहाड़ इस कदर लंबे हैं कि आसमान भी झुक कर मिलते हैं। इससे मुराद के ऊंचे पहाड़ी सिलसिलों का आसमान को छू लेना। इससे मुराद जो है ऊंचे पहाड़ी सिलसिलों का आसमान को छू लेना। और दूसरा मतलब जो कि काफी गहरा है वो ये सामने आता है, या दूसरा मंजर ये सामने आता है कि कई ताकतवर हुक्मरान इस सरजमीन पर आकर पसपा हुए। ये तारीख के हवाले से है। दर्रे खैबर एक अहम गुजरगाह है जहाँ से अहम तारीखी काफिले गुजरे। ये माजी में भी एक मशहूर तिजारती रास्ता रहा है। ये माजी में भी एक मशहूर तिजारती रास्ता रहा है। यही वो बुनियादी वजह थी कि मुख्तलिफ हुक्मरान मुख्तलिफ अदवार में इस पर हमला आवर होते रहे, लेकिन उन्हें शिकस्त का सामना करता पड़ता रहा। यहाँ मशहूर हुक्मरान आए। तारीखी लिहाज से इसके बहुत ये अहमियत का हामिल है कि मशहूर तिजारती गुजरगाह होने के साथ साथ
पहाड़ी सिलसिले से घिरा हुआ मजबूत हिसार इसके गिर्द मौजूद है। जो वजह थी, जो रीज़न थी कि इसके ऊपर मुख्तलिफ हुक्मरान तारीख में क्यों हमला आवर होते रहे, एक तो ये गुजरगाह थी, यहाँ पर से तिजारत का सिलसिला होता था और जो भी तिजारत का सिलसिला दूसरे ममालिक के साथ रास्ता रखता है वो बहुत अहमियत का हामिल होता है। एक तो ये वजह थी। दूसरी वजह ये थी कि इसके गिर्द एक मजबूत हिसार मौजूद था। यही वो वजूहात थी कि मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुक्मरान इस पर हमला आवर होते रहे, जिसकी वजह से बहुत से हुक्मरान इस पर कब्जा करना चाहते थे और कई हमले किए, लेकिन मजबूत हिसार की वजह से नाकाम रहे। मजबूत और ताकतवर हुक्मरान इस जगह आकर पसपा हुए। यहाँ के कबाइल के लिए मशहूर है कि वो जंग के शौकीन है, जिसकी वजह से दुनिया के बड़े बड़े फातिहीन को सर झुकाना पड़ा। उन पहाड़ों के रोब और दहशत की वजह से आसमानी बिजली भी खौफ खाकर उनके नजदीक नहीं आती। वहाँ बारिशें न होने की वजह से शायर बताते हैं कि घटाएं भी डर के मारे इधर से नहीं गुजरती। अगर हवा थोड़ी बहुत चलती भी है तो खौफ से कांपते हुए। शायर का कहना है कि इस ऐसी जगह है जहाँ जोरदार बिजलियां भी कांपने लगती हैं, इन पर भी इस जगह पर खौफ तारी हो जाता है और काले और गहरे बादल यहाँ पर बरसने की बजाय कांपते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। ये नाहमवार चटियल सिलसिले काली चट्टानों के अमानतदार हैं, गोया पुरानी दास्तानों के। दर्रा खैबर के पहाड़ खुश्क और पथरीले हैं। ये जगह अपनी तारीखी हैसियत रखती है। यहाँ के रास्तों से जिंदगी के मुख्तलिफ रंग कौमों की तकदीरें संवरती और बिगड़ती देखी। यहाँ के रास्तों ने जिंदगी के मुख्तलिफ रंग देखे, कौमों की तकदीरें संवरती भी देखी और बिगड़ती भी देखी। हम लिखेंगे, शायर हफीज जालंधरी ने एक तारीखी अहमियत के हामिल मुकाम दर्रा खैबर का जिक्र इस नज़्म में किया है। हफीज जालंधरी कहते हैं कि दर्रा खैबर के वीरान, तवील और ऊंचे पहाड़ी सिलसिले अपने अंदर बहुत सारी पुरानी कहानियां दफन किए हुए हैं। ये वो दर्रा है जहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा हमले हुए। दरअसल ये इलाका तारीखी एतबार से भी बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये एक अहम तिजारती गुजरगाह है। आर्या, मंगोल और तातारी 4000 साल कबल बरास्ताए खैबर हिंदुस्तान आए। सुल्तान महमूद गजनवी, शहाबुद्दीन गौरी, बाबर और अहमद शाह अब्दाली जैसे फातिहीन भी यहाँ आए। मशहूर सिकंदर को भी यहाँ पसपाई हुई। सिकंदर अजीम की फौजें ईरान को फतह करने के बाद गंधारा रियासत पर हमला आवर हुई तो उसे इस दर्रे पर सबसे ज्यादा मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से सिकंदर अजीम की फौज को यहाँ से अपना रास्ता बदलना पड़ा। यानी अब ये तमाम जो है इसकी हम तारीखी हवाले दे रहे हैं कि कौन कौन सी दास्तानें हैं जो दर्रा खैबर अपने अंदर छुपाए हुए है, दफन किए हुए है और इसका गवाह है, इसका जामिन है, इनका अमीन है। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी जो कि हम इसमें शामिल करेंगे। इसी वजह से ये दर्रा तारीखी वाक़यात की याद दिलाता है। मुख्तसर हम कैसे जुमला लिख सकते हैं, इसी वजह से ये दर्रा तारीखी वाक़यात की याद दिलाता है। तारीखी वाक़यात कौन से हैं कि सिकंदर को शिकस्त हुई, आर्या और 4000 साल कबल यहाँ से मुख्तलिफ कौमें दाखिल हुई हिंदुस्तान में। फिर सुल्तान महमूद गजनवी भी दाखिल हुए, शहाबुद्दीन गौरी। मैंने तमाम आपको तफसील से एक एक का नाम और वक्त बताया है, तो वो सारी तारीख इसमें हम लिखेंगे।
اور پھر ہم اس کو مختصر لکھیں گے۔ اسی وجہ سے یہ درہ تاریخی واقعات کی یاد دلاتا ہے۔ یہ کالی چٹانیں تاریخ کے چشمدیدہ گواہ ہیں۔ پرانے لوگوں کی کہانیاں ان کے سینوں میں امانت کی طرح محفوظ ہے، یعنی یہاں کے جو رہنے والے ہیں انہیں تمام یہ داستانیں سینہ بسینہ ان تک پہنچتی رہی اور وہ اس کے گواہ ہیں، ٹھیک ہے، جو آئندہ نسلوں پر یہاں ایمانداری سے لوٹائی جا رہی ہیں، یعنی وہ آنے والی نسلوں کو ایمانداری کے ساتھ لوٹا دیتے ہیں اور وہ بھی ان تاریخی حوالوں کو جانتے ہیں، ان کے گواہ بن جاتے ہیں۔ یہ جو درہ خیبر کے کچے پکے راستے ہیں، یہ مشکل راستے ہیں۔ یہ یہاں پر ہم ایک پوائنٹ اور ہے کہ جو یہاں کے راستے ہیں، زندگی بھی اسی طرح سے کچی پکی اور دشوار گزار ہوتی ہے، ہمیں بہت سے راستوں سے گزر کر زندگی میں آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ درہ خیبر کے جو کچے پکے راستے ہیں، یہ مشکل راستے ہمیں زندگی کے رنگ میں بھی نظر آتے ہیں۔ یہی زندگی کے رنگ ہیں، یہی اس کی مثالیں ہیں۔ ان چٹانوں پر چھوٹے چھوٹے پیدل چلنے والے راستے بنے ہوئے ہیں جو دور سے سرخ لکیریں دکھائی دیتی ہیں۔ اب وہ دور سے جو سرخ لکیریں دکھائی دیتی ہیں وہ نشانی ہے ان شہادتوں کی یا ان لڑائیوں کی، اور اس مقام پر جو واقعات ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن جو راستے ہیں وہ دور سے کیسے دکھائی دیتے ہیں؟ جیسے سرخ لکیریں ہوں، اور یہ انتہائی چھوٹی ہے اور بڑی نہیں ہے، یہاں پر چلنا بہت مشکل ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہی خونی لکیریں قوموں کا مقدر تھی۔ دشوار گزار راستوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، کیسے اس پر زندگی گزر بسر کر رہے ہیں۔ یہاں پر کئی اقوام کی قسمتیں خون میں ڈوبی نظر آئیں کہ آئے تو وہ فتح حاصل کرنے کے لیے تھے، لیکن ان کی تقدیر خون سے لکھی گئی اور ان کی قسمتیں خون میں ڈوبی نظر آئے۔ شاید یہی ان کا نصیب تھا۔ بقول شاعر، ذرا آہستہ سے چل کاروانے کیف و مستی کو، کہ ستائے زمین عالم سخت ناہموار ہے ساقی۔ اگلے اشعار ہیں، یہ ذرے راہوں کے ہمتوں پر مسکراتے ہیں، زبان حال سے ماضی کے افسانے سناتے ہیں۔ یہ پتھر قافلوں والوں کے ٹھکرائے ہوئے سے ہیں، کسی آتش قدم کی راہ میں آئے ہوئے سے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہ سرزمین ماضی کی داستانوں سے بھری پڑی ہے، راستے میں آنے والے پتھر کسی نہ کسی جنگجو کے پاؤں کی ٹھوکر کھائے ہوئے ہیں۔ شاعر حفیظ جالندھری نے ایک تاریخی اہمیت کے حامل مقام درہ خیبر کا ذکر اس نظم میں کیا۔ حفیظ جالندھری کہتے ہیں کہ یہ راستوں میں پڑی مٹی مسافروں کی ہمتوں پر مسکراتی ہے، کہ یعنی وہ مسافر جو یہاں پر رہتے ہیں ان کی ہمتوں پر بھی مسکراتی ہے، اور جو سیاحت کے شوقین یہاں پر آتے ہیں ان کی ہمتوں پر بھی مسکراتی ہے، کیونکہ یہ راستے بہت دشوار گزار ہیں، اور ان پر بھی مسکراتی ہے جو تاریخ میں یہاں پر آئے، یعنی سفر کرنے والوں کی ہمتوں کی داد دیتے ہیں یہ راستے۔ شاعر خیبر سے گزرنے والے تاجروں کو داد دے رہے ہیں، یعنی جو تاجر یہاں پر تجارت کا کام ہو رہا ہے، یہ راستہ مختلف جگہ پر تجارت کا ذریعہ بنا ہوا ہے، لیکن کیونکہ جہاں پر چلنا بھی مشکل ہو وہاں پر ان تاجروں کے لیے تو داد بنتی ہے جو سامان کے ساتھ یہاں سے گزرتے ہیں۔ تو شاعر خیبر سے گزرنے والے تاجروں کو بھی داد دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان ناہموار چٹیل چٹانوں پر سے گزرنے والے تجارتی قافلے باہمت اور طاقتور ہیں۔ یہاں کا راستہ اس قدر طویل اور تنگ و تاریک ہے کہ راہگیروں کے لیے بے حد مشکلات پیدا کرتا ہے۔
خراج تحسین ہے ان لوگوں کو جو آسانی سے جو مشکل ان راستوں پر گزرتے ہیں اور اپنا سفر طے کرتے ہیں۔ ان راستوں کے مسافروں کو جب وہ اپنے راستوں سے گزرتے ہیں ماضی کی تاریخ سے آگاہ ہوتے ہیں۔ درہ خیبر کے راستوں پر مسافروں کے گروہ جب آگے پیچھے چلتے ہیں تو ان کے لیے بیٹھی ہیں یہ ویرانیاں محشر کے ہنگامے۔ درہ خیبر بظاہر تو ویران اور سنسان راستہ ہے لیکن دنیا بھر کے ہنگامے اور رونقیں اس کی خاموشیوں میں دفن ہیں۔ بہت ساری قوموں کی تہذیبوں اور ثقافتوں کا شور کبھی یہاں ہوا کرتا تھا۔ شاعر حفیظ جالندھری ایک تاریخی اہمیت کے حامل مقام درہ خیبر کا ذکر اس نظم میں کر رہے ہیں۔ درہ خیبر کے ان چٹیل، ناہموار اور تنگ علاقوں میں کئی داستانیں پوشیدہ ہیں۔ یہاں بہت سی فوجیں حملہ آور ہوئیں۔ سکندر عظیم کی پسپائی بھی یہاں سے منسلک ہے۔ اس علاقے میں اس عظیم حکمران کا غرور خاک میں ملا۔ اس کے علاوہ ظہیر الدین بابر نے جب ہندوستان فتح کرنے کی ٹھانی تو انہوں نے خیبر کا راستہ چنا، لیکن آفریدی ان کے راستے میں یعنی یہاں کے جو قبائلی علاقے کے جنگجو تھے وہ ان کے راستے میں لوہے کی دیوار بن کر آ گئے۔ بابر سمجھ رہا تھا کہ بھرپور طاقت سے جب حملہ درہ خیبر پر کیا جائے گا تو فتح حاصل ہو جائے گی، لیکن یہ کوشش ناکام رہی۔ چنانچہ دوبارہ خیبر کو فتح کرنے کی ٹھانی اور اس کو سخت لڑائی کا سامنا اس دفعہ بھی کرنا پڑا۔ بابر کو اس دوسرے حملے کے بعد صرف ایک دن علی مسجد میں ٹھہرنے کا موقع ملا، لیکن پنجاب کی طرف نہ بڑھے کیونکہ ان میں آفریدی قبائل کا خوف تھا کہ کہیں وہ ان کی راہ میں حائل نہ ہو جائے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ یہ جو درہ خیبر کی ویران دکھائی دیتے راستے ہیں بہت سی داستانوں کو اپنے اندر دفن کیے ہوئے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ ان کے سینوں میں اس کی جو ہے قیامت کے ہنگامے اور شور و غل موجود ہے، بہت سی تہذیبوں کا، کہ بہت سے لوگ جو آئے حملہ کیا ان کی تہذیبوں کا شور اس کی خاموشیوں میں آج بھی گونجتا ہے۔ ساری دنیا کے فاتحین، جنگیں، تہذیبیں، مذاہب کی بقا اور فنا ہونا اس کے رازوں میں شامل ہے۔ عروج و زوال کا شور ان چٹانوں کے سینوں میں دفن ہے جو ہمیں بغیر آبادی کے ویران اور خوفناک سرزمین میں آج بھی دکھائی دیتی ہیں، لیکن ان کے دل میں بے شمار تہذیبوں کا عروج و زوال، جنگیں اور مختلف فتنوں کی کہانیاں موجود ہے۔ ذرا سمجھ کے یوں نہ ملا مجھ کو خاک میں اے آسمان، میں بھی کبھی آفتاب تھا۔ حفیظ جالندھری نے اس ویران، ناہموار اور چٹیل علاقے کے بارے میں کہا کہ یہاں سے بہت سی تہذیبوں کا گزر ہوا۔ بظاہر یہ درہ بے آباد ہے، خوفناک ہے، وحشت انگیز ہے، لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ اس میں بہت ساری قوموں کی طرز اور معاشرت کی کہانیاں دفن ہے، وہ یہاں سے ہمیں ملتی ہیں۔ اگلے اشعار ہیں: انہی دشواریوں میں آرائیوں کا کاروان گزرا، زمینِ بند پر جاتا تھا ایک آسمان گزرا۔ یہ مٹی شان سکندر کی ہے، آئینہ دار اب تک اسی آندھی کا باقی ہے یہاں گرد و غبار اب تک۔ درہ خیبر کے دشوار گزار راستوں سے آرائیوں کے قافلے بھی گزرے، لیکن ان راستوں سے وہ ہندوستان داخل نہ ہو سکے
کہ یعنی انہیں یہاں پر شکست کا سامنا کرنا پڑا، ان کی کوشش ناکام ہوئی اور وہ ہندوستان میں داخل نہیں ہو سکے تھے۔ ابھی تک اس مٹی پر سکندر عظیم کے قافلوں کے نشان باقی ہیں اور ان کا جس طرح سے غرور ساری دنیا کو فتح کر رہے تھے وہ تیزی سے، لیکن یہاں پر آ کر ان کا غرور خاک میں مل گیا تھا۔ درہ خیبر کو تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ درہ خیبر پاکستان اور افغانستان کے درمیان آمد و رفت کا سب سے بڑا ذریعہ درہ خیبر رہا۔ برصغیر شمال مغرب کی طرف سے جتنے بھی فاتحین آئے اسی راستے سے آئے۔ یہ درہ قوموں، تہذیبوں اور فتح کرنے والوں، نئے نئے مذاہب کی بقا اور فنا، عروج و زوال کی ایک مکمل تاریخ سمجھتا ہے۔ درہ خیبر گزرنے والوں پر حملہ آور کے لیے ایک مشکل خطہ ثابت رہا۔ حفیظ جالندھری اس گزرگاہ کی تاریخ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہاں سے آرائیوں کا بھی گزر ہوا۔ دراصل یہ وہ قوم تھی جس نے مقامی آبادی کو اپنا محکوم بنا لیا۔ ہندو مت کا آغاز اسی قوم سے ہوا اور ناہموار چٹیل اور طویل راستوں سے اس قوم کا تجارت کی غرض سے گزرنا اور آرائیوں نے تقریباً 4000 سال پہلے اسے پار کیا اور ہندوستان میں داخل ہوئے۔ یہاں ایک مقامی آبادی کو اپنا محکوم بنا لیا تھا۔ وہ طاقتور، بہادر اور جنگجو تھے جنہوں نے سرزمین جنوبی ہند پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کیا۔ اس کے رہن سہن، تہذیب، آداب، معاشرتی طور طریقے، رسم و رواج، مذہب، ہندوؤں کے معاشرتی اصول و ضوابط قائم کیے اور ہندو مت کی بنیاد رکھی۔ شاعر بیان کرتے ہیں کہ آرائیوں نے جب درہ خیبر کو پار کر کے ہندوستان میں قدم رکھا تو ایک نئی تہذیب کی بنیاد ڈالی۔ شاعر کہتے ہیں کہ درہ خیبر کے راستے کے کنکر، پتھروں اور مٹی سکندر عظیم کے ہندوستان میں آنے کی گواہی دے رہے ہیں۔ سکندر عظیم کی فوجوں کو اسی درے پر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں یہاں سے راستہ بدلنا پڑا۔ سکندر عظیم جیسی عظیم فاتحین یہاں پسپائی کا شکار ہوئے۔ یہاں کا آفریدی قبیلہ جنگ کا شوقین ہے اور پھر یہاں کے چٹیل، کالی اور ناہموار چٹانوں پر حملہ آور کرنے والے ہار ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ سکندر عظیم جب اس گزرگاہ کو پار نہ کر سکے تو وہ پشاور میں داخل نہ ہوئے۔ اس نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا تھا، اس کو درے کے آگے سر جھکانا پڑا۔ شاعر کہتے ہیں اسی وجہ سے آج تک ہر کسی پر اس جگہ کا رعب اور دبدبہ قائم ہے کہ جب عظیم فاتحین یہاں جھک گئے اور وہاں کی فوج یہاں پر قبضہ نہ کر سکی تو پھر ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے۔ اسی تابش میں چمکتی تھیں مسلمانوں کی شمشیریں، انہی فولادی دیواروں سے ٹکراتی تھی تکبیریں۔ اب یہاں پر ایک مسلمانوں کی تاریخ کہ مسلمانوں کا تجربہ یہاں پر حملہ کرنے کے بعد کیا رہا۔ اس سرزمین کو بہت خوش قسمتی حاصل ہے کہ یہاں پر بڑے بڑے مسلمان جنگجو محمود غزنوی اور بہادر غوری جیسے حکمران بھی آئے اور اپنی تلواروں کی چمک دمک کے ساتھ نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے دیکھا اس سرزمین نے۔ درہ خیبر حفیظ جالندھری کی تاریخی نظم ہے۔ درہ خیبر کی تاریخ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ درہ خیبر ایک اہم گزرگاہ ہے۔ یہ درہ جنگی لحاظ سے بہت ایسا حصار ہے جسے جنگی ہتھیار سے فتح نہیں کیا جا سکتا۔ شاعر کہتے ہیں کہ اگرچہ درہ خیبر ایک
تجارتی راستہ ہے تو ہر حکمران اسے فتح کرنا چاہتا تھا۔ مسلمان حاکمین نے بھی اسے پار کیا اور کامیابی سے کیا۔ مسلمان اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہیں کہ وہ یہاں فتح حاصل کر سکے۔ محمود غزنوی، شہاب الدین غوری، احمد شاہ ابدالی یہاں سے گزر کر ہندوستان پر حملہ آور ہوئے تھے۔ ان مسلمانوں کو خراج تحسین آپ پیش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی تلواریں لوہے کی دیواروں کو مسمار کرتے ہوئے، یعنی ان بلند و بالا پہاڑوں کی لوہے سے بھی زیادہ مضبوط دیواروں کو، جس کو ایک حصار کی طرح سمجھا جاتا ہے، پار کرتے ہوئے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے اپنی آزادی کے لیے نکلے اور آگے بڑھے۔ بقول حضرت اکبر فنا میں ہے بقائے مضمر، اسے جینا نہیں آتا جسے مرنا نہیں آتا۔ حفیظ جالندھری لکھتے ہیں کہ محمود غزنوی نے کئی بار اس درے کو پار کرنے کیا۔ درِ خیبر کی تاریخی حیثیت کے حوالے سے بات کی جائے تو 17 بار محمود جنوبی ایشیا پر حملے کی غرض سے اس درے سے گزرے اور ہندوستان پر حملہ کیا۔ آپ نے پختونوں سے دشمنی مول لینے کی بجائے ان پر اعتماد کیا۔ سومنات کی فتح بھی محمود کے ہاتھوں ہوئی۔ ان اونچے اونچے اور خشک پہاڑوں پر غوریوں کی قسمت خوب چمکی اور وہ بھی اس درہ کو پار کر کے برصغیر پاک و ہند میں داخل ہوئے۔ شہاب الدین غوری اس لحاظ سے خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، ان کو خراج دیا جانا چاہیے۔ شاعر نے ان فاتحین کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ خوش قسمت ہیں کہ اس جگہ کو پار کر سکے، کیونکہ دنیا کے بڑے بڑے فاتحین کو یہاں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور شکست کا بھی۔ دراصل غوری افغان حکمران تھے اور بعد میں ہندوستان کے حاکم بنے۔ اگلے اشعار ہیں: اڑی یہ خاک برسوں تک غبار کارواں ہو کر، فلک پر چھا گئی دل دوز آہوں کا دھواں ہو کر۔ درِ خیبر پر ایک طویل عرصے تک حملوں اور جنگوں کا دور رہا، یعنی ایک بہت تاریخ میں طویل عرصہ ہے جو کہ جنگوں اور حملوں کے حوالے سے رہا۔ درِ خیبر پر مختلف حکمرانوں نے یہاں سے ہندوستان جانے کی کوشش کی، کیونکہ امیر تیمور اور بابر غوری بھی اس میں شامل ہیں۔ انہوں نے بھی اسے اپنی افواج کے ساتھ مل کر نقصان پہنچایا، مگر اس کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ حفیظ جالندھری لکھتے ہیں ایک تاریخی اہمیت کے حامل مقام درِ خیبر کے اوپر یہ نظم انہوں نے لکھی۔ درِ خیبر کی تاریخی نظم ہے: درِ خیبر پاکستان اور افغانستان کے درمیان آمد و رفت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ درِ خیبر ایک اہم تجارتی گزرگاہ ہے۔ تاریخ میں درہ خیبر کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ برصغیر میں شمال مغرب کی طرف جتنے فاتحین آئے وہ اسی راستے سے آئے۔ یہ درہ یہاں کے لوگوں کے لیے جنگی لحاظ سے ایک ایسا قدرتی حصار ہے جسے دنیا کے کسی جنگی ہتھیار سے فتح نہیں کیا جا سکتا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی طور پر اس طرح سے ہے کہ اس کے اوپر کامیابی حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ خدا اس قوم کو عزت نہیں دیتا زمانے میں جسے قومی بزرگوں کا ادب کرنا نہیں آتا۔ یہاں سے بارہا گزرے اٹالے بارگاہوں کے، قدم چومے ہیں اس مٹی نے اکثر بادشاہوں کے۔ کہاں اب وہ شکوہ نادری اقبال ابدالی لیا کرتے تھے جن سے سخت پتھر ترس پامالی۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہاں سے بہت تاریخی قافلے بھی گزرے اور جنگجوؤں کے قافلے بھی گزرے۔ یہاں سے بڑے بڑے حکمران اور بادشاہ بھی گزرے اور اس جگہ کی اہمیت بڑھ گئی۔ درِ خیبر شاعر حفیظ جالندھری کی تاریخی نظم ہے۔ درِ خیبر کو تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل رہی۔ یہ درہ ایک اہم تجارتی گزرگاہ ہے۔ درِ خیبر پاکستان اور افغانستان کے درمیان آمد و رفت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہ درہ قوموں، تہذیبوں
اور نئے نئے مذاہب کی بقا اور فنا، عروج و زوال کی ایک مکمل تاریخ سمجھا جاتا ہے۔ حفیظ جالندھری درہ خیبر کی تاریخی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہتے ہیں، ادھر سے بہت سے جلوس اور قافلوں کا گزر ہوا، بہت سی قوموں اور تہذیبیں بھی یہاں سے گزری، تجارت کی غرض سے قافلے گزرے، حملے کی غرض سے فوجیں یہاں سے رستہ اختیار کرتی۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہاں بہت سے حکمرانوں بادشاہوں کا بھی دخل ہوا، منگول، تاتاری اور مسلمان فاتحین یہاں آئے، بابر، احمد شاہ ابدالی اور شہاب الدین غوری جیسے فاتحین یہاں آئے، سکندر عظیم کو یہاں پسپائی ہوئی اور یہاں سے اپنا راستہ تبدیل کیا۔ الغرض شاعر نے بتانا چاہا کہ درہ خیبر کی سرزمین سے عظیم بادشاہوں، حکمرانوں اور فاتحین کا گزر ہوا، اس لحاظ سے اس درے کی تاریخی اہمیت قابل رشک ہے۔ حفیظ جالندھری نے صنف تلمیح کا استعمال کیا، شکوہ نادری اور اقبال ابدالی وہ تراکیب ہیں جو تلمیح کے طور پر استعمال کی گئیں۔ دراصل یہ تلمیح ایک تاریخی واقعے کی نشاندہی کرتی ہے۔ دراصل احمد شاہ ابدالی اور شاہ کے بہت سے وفادار اور ایماندار کمانڈر تھے، لیکن شاعر نے شکوہ نادری کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ نادر شاہ کو احمد شاہ پر بہت بھروسہ تھا، لیکن افسوس کہ جب ان کا قتل ہوا جو ان کے اپنے محافظ نے کیا تو اس وقت احمد شاہ ابدالی نادر شاہ کو نہ بچا سکے۔ نادر شاہ کی وفات کے بعد احمد شاہ ابدالی کو تخت سونپا گیا۔ اقبال ابدالی سے مراد احمد شاہ ابدالی کو تاج ملنا ہے۔ اس ہندوستان کی سرزمین نے اکثر بادشاہوں کو عزت و احترام سے نوازا۔ شاعر کہتے ہیں کہ نادر شاہ کی ظالمانہ جبر و ستم کی حکومت کا گلہ کیا اور وہ گلہ کرنے والے کہاں گئے؟ اسی طرح احمد شاہ ابدالی کی خوش نصیبی اور باکرداری کا زمانہ بھی نہیں رہا۔ ان راہوں کے پتھر بھی بربادی اور تباہی کا ان حکمرانوں سے سبق سیکھتے ہیں۔ یہاں شاعر کا مقصد ہے کہ ظلم کی حکومت ہو یا عدل کی، آخر اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے، اس پر تکبر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دنیا فانی ہے اور سب کچھ فنا ہونے والا ہے، ہمیں اس دنیا میں نیک اعمال کر کے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہ ہے وہ خارزار، اس میں ہزاروں آبلے پھوٹے، نہیں ٹوٹے مگر یہ سنگ دل، کانٹے نہیں ٹوٹے۔ اس دھرتی پر ہر جگہ کانٹے بکھرے پڑے ہیں، جیسے یہ ایک کانٹوں کا جنگل ہو، اور یہ کانٹے بہت لوگوں کے پاؤں میں چبھ کر چھالے بناتے رہے، لیکن یہ ظالم کانٹے ابھی تک نہیں ٹوٹے۔ شاعر حفیظ جالندھری ایک تاریخی اہمیت کے حامل مقام درہ خیبر کا ذکر اس نظم میں کرتے ہیں۔ درہ خیبر کی اس چٹیل ناہموار تنگ علاقے کی کئی داستانیں ہیں۔ یہاں بہت سی فوجیں حملہ آور ہوئیں۔ سکندر عظیم کی پسپائی یہاں سے منسلک ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں دنیا میں سب سے زیادہ حملے ہوئے۔ اس دھرتی پر ہر جگہ کانٹے بکھرے پڑے ہیں، جیسے یہ سرزمین کانٹوں کا جنگل ہو۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے پاؤں کے چھالے یہاں پھوٹے، آبلے پھوٹے، کہاں خون کے دریا بہے، یعنی ہر جگہ اپنا غصہ اتارا، لیکن یہاں کے ظالم کانٹے ابھی تک نہیں ٹوٹے۔ اس شعر میں شاعر نے علامتی انداز اپناتے ہوئے بتایا کہ اس دھرتی پر بڑے بڑے جنگجو، ظالم ایماندار بادشاہ اور سپہ سالار آئے، ان کی دہشت ناک آمد سے یہاں کی مٹی اڑ کر آسمان تک پہنچ جاتی، یہاں کے پتھر پیروں تلے پامال ہوئے لیکن پھر بھی باقی رہ گئے۔ آج کئی صدیاں گزرنے کے بعد وہ سب کچھ مٹ گیا، یعنی ظالم حکمران بھی مٹ گئے، اور جنہوں نے حکمرانی کی لیکن عدل و انصاف کے ساتھ کی وہ بھی ختم ہو گئے، لیکن
اسلام دشمن ناصر کے کانٹے ابھی تک مسلمانوں کے پیروں کے ساتھ ہیں، کہ یعنی ابھی بھی وہ تاریخ ہے کہ بہت سے لوگوں کی جو ہے نظر اس راستے پر ہے، درہ خیبر پر ہے اور مسلمانوں پر ہے کہ وہ کسی طرح انہیں نقصان پہنچائے۔ تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ تو ختم ہو گئے، وہ دور بھی ختم ہو گئے، چاہے وہ عدل و انصاف کے ادوار تھے، چاہے وہ ظلم کے ادوار تھے، چاہے وہ خون کی داستان تھی، لیکن وہ سوچ آج بھی نہیں بدلی، وہ کانٹے آج بھی قائم ہے اور مسلمانوں کے پیروں کے ساتھ ساتھ ہیں، اور ہم سب کو مل کر آج بھی ان کا مقابلہ کرنا ہے اور انہیں ختم کرنا ہے۔ یہاں پر جو کانٹے ہیں وہ سوچ ہے جو آج بھی موجود ہے، جو آج بھی مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتی ہے، ان پر قابض ہونا چاہتی ہے، حملہ آور ہونا چاہتی ہے، اور ہمیں آج بھی اپنے بزرگوں کی طرح مل کر پوری ہمت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے اور ڈٹے رہنا ہے۔ جو بھی آنکھ اٹھے گی اس پر آنکھ نکال کر رکھ دیں گے، طوفان کے پاؤں میں بھی ہم بیڑیاں ڈال کر رکھ دیں گے۔